हिमालय। किस्त नंबर 155। मार्लिनो को इन इलाकों से कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं थी जिनके बारे में वो साजिश की गई थी, लेकिन शिरान की मोहब्बत उसके दिल में इस दर्जा सरायत कर गई है, इसका एहसास उसे आहिस्ता आहिस्ता ही हो रहा था। वो बेचैन हो गया था और इस बेचैनी का कोई हल अभी तक उसकी समझ में नहीं आया था। ग्रीचर और मैग्नीशिया उसके खास मातहतों में से थे और उन्होंने जिस वफादारी और जहानत से मार्लिनो के मुफादात के लिए काम किया था, इससे मार्लिनो के दिल में इनकी वक़्त बढ़ गई थी। वो बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था। कांग हू और उसके निवाह में उसके बेशुमार मोतकदीन फैले हुए थे जो उसके इशारे पर अपनी जिंदगियां कुर्बान करने को तैयार रहते थे। हजारों अफराद पर मुश्तमिल गिरोह को वो कंट्रोल करता था और ये लोग जगह जगह फैले हुए थे, लेकिन फितरतन मार्लिनो बुरा नहीं था। उसने वहशत और दरिंदगी से हमेशा परहेज किया था। हालांकि उसकी जिंदगी चंद वहशियों ही वहशत का शिकार हुई थी। वो सिर्फ उनसे नफरत करता था जिन्होंने उसको इस हाल तक पहुंचाया था। इसके अलावा वो अपने मकासद के हसूल के लिए छोटे मोटे जराइम भी कर लिया करता था, लेकिन शिरान की फितरत में वो कोई नुमाया तब्दीली नहीं पैदा कर सका था और ये वो भी जानता था कि शिरान अपनी इसी फितरत में जिंदा रह सकता है। मार्लिनो को यह भी इल्म था कि शिरान बजाते खुद अपने कबीले या अपने इलाके से कोई दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन न जाने क्यों मार्लिनो को एहसास भी था कि शिरान बिल आखिर एक बार इंसानियत की जिंदगी में वापस जरूर जाएगा और मार्लिनो को शिरान की इस मोहब्बत का सिला जरूर देना चाहिए था। चुनाचे जब कई दिन तक सोच विचार के बाद वो कोई फैसला न कर सका तो उसने ग्रीचर और मैग्नीशिया को एक बार फिर कांगू तलब कर लिया। इन दोनों को अपना इंतहाई राजदार बनाने में उसे कोई तामुल नहीं था क्योंकि वो इसके अहल साबित हो चुके थे। मार्लिनो ने इनके सामने तंजीम के अगराज़ व मकासद की तफसील पेश कर दी। ग्रीचर और मैग्नीशिया शशदर रह गए। मार्लिनो ने कहा, और वो शिरान की आबादी है, वह उसकी कौम रहती है। मैं उन इलाकों में कभी नहीं गया। मैं नहीं जानता कि वहाँ के रहने वाले किस अंदाज में ज़िंदगी बसर करते हैं और उनके जज्बे क्या हैं, लेकिन बस इतना काफ़ी है मेरे लिए कि शिरान इन्हीं पहाड़ों में जवान हुआ था। मैं कोई ऐसी मौसर तदबीर चाहूँगा ग्रीचर जिसने शिरान की आबादी इस साजिश का शिकार न होने पाए। मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि खुद शिरान भी इन मामलात में कोई दिलचस्पी लेगा या नहीं, लेकिन बस मेरा दिल चाहता है कि आज तक ज़िंदगी में जो कुछ किया है वहाँ खर्च कर दूँ। तुम्हारा क्या मशवरा है? क्या तंजीम के खिलाफ काम करके आप मुश्किलात का शिकार नहीं हो जाएंगे मिस्टर मार्लिनो? 100% हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये जुआ खेलना चाहता हूँ। मगर जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं उसकी खुद अपनी क्या कैफियत है, इसका अंदाज़ा कैसे हो जाएगा। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि शिरान को वापस ले आया जाए। तंजीम इस सिलसिले में मेरी मुआवनत को तैयार है और इत्तफाकी बात है कि शिरान इस वक्त इनकी निगाहों में है। ये नहीं कहा जा सकता कि कब वो इनके हाथ से निकल जाए। तो फिर मेरा ख्याल है मिस्टर मार्लिनो, आपको इस सिलसिले में काम कर लेना चाहिए। मैग्नीशिया ने कहा, मैं एक उलझन का शिकार हूँ मैग्नीशिया। तंजीम की तरफ से मुझे हिदायत मिली है कि मैं इन पहाड़ों में जाकर अपनी एक ऐसी लेबॉर्ट्री कायम करूँ जिसके लिए तंजीम के ऑपरेशन के वक्त मैं उसे ज़रूरी इमदाद फराहम करूँ। इसके साथ साथ ही शिरान को फौरी तौर पर कब्जे में करने का मामला भी है। उलझन ये है कि मैं अगर शिरान को तलाश में जाता हूँ तो फिर अपने इस मिशन के सिलसिले में काम किस तरह अंजाम दूंगा। अगर आप इजाज़त दे तो हम इन पहाड़ों में आपके मकासद को पूरा करने की कोशिश करें। हाँ, अगर तुम इसका जिम्मेदारी कबूल कर लो तो मैं खुद शिरान के लिए रवाना हो जाऊं और यही मुनासिब होगा। तुम लोगों को वो चक्कर दे सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस पर बेहद एतमाद है। वो अगर मुझे मिल गया तो फिर मेरे साथ आने से इनकार नहीं करेगा। आप हमारे लिए ज़रूरी हदायत तजवीज़ फरमा दें, हम आपकी मर्जी के मुताबिक अमल करेंगे। पहाड़ों की इस अजनबी दुनिया में तुम्हें नहायत मोहतात रहकर काम करना होगा। शिरान का देश शिरान जैसे वैश्यों से भरा हुआ है। मुमकिन है हमें मुश्किलात से गुजरना पड़े। अगर आप तंजीम को इन मामलात में हमारी मुआवनत करने की हिदायत कर दे तो शायद हमें इतनी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ग्रीचर बोला, हाँ, तंजीम के सिलसिले में तुम्हारा साथ देना होगा, लेकिन मेरे ज़हन में जो मंसूबे हैं उसकी तकमील सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें राजदारी से काम अंजाम देना होगा। मार्लिनो ग्रीचर और मैग्नीशिया को अपने प्रोग्राम की तफसील बताता रहा और समझाता रहा। इन लोगों से गुफ्तगू करने के बाद उसे काफ़ी सुकून हासिल हुआ। फिर जब तमाम हदायत उन्हें दे दी गई तो मार्लिनो ने वापसी की इजाज़त दे दी और कहा कि वो फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दे। इसके बाद उसने Y3 डिपार्टमेंट से रब्ता कायम किया और Y38 ने उसका पुरखुलूस खैर मकदम किया। आपने मुझे 1 हफ्ते का वक्त दिया था जनाब। मेरा ख्याल है मैं अपना प्रोग्राम तरतीब दे चुका हूँ। गुड, हम भी यही चाहते थे मिस्टर मार्लिनो के इस सिलसिले में ज़्यादा वक्त ज़ाया न किया जाए। मैं अपने चंद मोतमिदों को पहाड़ों में रवाना करना चाहता हूँ ताकि वो सही जगह का इंतखाब कर लें। वहाँ मेरे लिए एक छोटी सी लेबॉर्ट्री कायम कर दी जाए। मैं आप लोगों को इस बारे में कोई तकलीफ नहीं दूंगा सिवाय इसके कि वहाँ मेरा ठिकाना बनाने में मेरी मदद की जाए। फिक्र ना करो, बादशाह खान और नुमान खान भी इस हिस्से में तुम्हारी मदद करेंगे मिस्टर मार्लिनो। क्या बादशाह खान इस बात पर खुशी से तैयार हो जाएगा? ये तंजीम का काम है, इसे तुम अपने ज़हन पर मुसल्लत ना करो।
تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے آدمیوں کو آپ کی خدمت میں روانہ کر دوں گا، جہاں اور جس طرح آپ حکم دیں گے وہ آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور میں خود شیران کو واپس لاؤں گا۔ آپ کے لیے تمام انتظامات کر لیے جائیں گے مسٹر مارلینو، ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ اب آپ شیران کو قابو میں کر لیجئے۔ آپ وہ آخری آدمی جس پر ہم شیران کے سلسلے میں اعتماد کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ آپریشن کے وقت تک اس پر قابو پائے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، میں آپ کو اس مشن کے لیے نائب مقرر کر چکا ہوں، چنانچہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی مسٹر مارلینو کے مجھے ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے منظوری مل چکی ہے۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور آپ دیکھیں گے میں تنظیم کے مفادات کے لیے اپنی تمام کوششیں وقف کر دوں گا۔ مارلینو نے جواب دیا۔ Y38 سے اطمینان بخش گفتگو کرنے کے بعد مارلینو نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کانگ ہو میں ایک پرسکون زندگی بسر کرنے والا مارلینو ہی جان کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف شیران تھا۔ تقریباً 10 یا 12 دن بعد کانگ وہ ہانگ کانگ پہنچ گیا۔ گریچر اور میگنیشیا تنظیم کے ارکان کی نگرانی میں پہاڑوں کی جانب روانہ ہو گئے تھے، چنانچہ مارلینو ایک طیارے کے ذریعے وہاں بھجوانے کا انتظام کر دیا گیا جہاں آج کل شیران مقیم تھا۔ شیران بدستور گرائن ہی میں مقیم تھا۔ باہر کیا ہنگامے ہو رہے تھے اس کے بارے میں اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ البتہ کوبرے کی موت اس کے لیے تھوڑے سے رنج کا باعث بنی تھی، لیکن کسی بھی سلسلے میں زیادہ غور و خوض کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ مارٹن کنگ کی موت کے سلسلے میں جو ہنگامہ خیزیاں ہوئی تھیں اس کی اطلاع ڈچ مینی کے ذریعے شیران کو فراہم ہوئی تھی۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ گرائنا کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس لانچ کے مالکان کے بارے میں مسلسل تحقیقات کی جا رہی تھی جو سمندر میں مارٹن کنگ کے آدمیوں کا شکار ہوئی تھی۔ ڈچ مین نے شیران کو بتایا یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ لانچ ایک بالکل ہی فرضی نام سے حاصل کی گئی تھی، اور کوئی زندہ آدمی لوگوں کے ہاتھ نہیں لگ سکا جس پر تشدد کر کے وہ لانچ کے اصل مالک کا پتہ لگا سکتے۔ اس کے علاوہ ڈچ مین نے شیران سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ فی الوقت اپنے آپ کو گرائن کی دنیا میں محصور کیے رکھے، کیونکہ باہر کی دنیا میں خطرات منڈلا رہے ہیں۔ شیران کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، چونکہ گرائن کی تفریحات بھی اس کے لیے ناپسندیدہ نہیں تھی۔ البتہ ڈچ مین کی بیٹی گرائنا کی کئی بار اس سے ملاقات ہو چکی تھی، اور اس کا انداز شیران کے لیے اب کسی قدر ناپسندیدہ ہو گیا تھا۔ وہ گرائنا کو ڈچ مین کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ کئی بار اس نے گرائنا کی شدید بے عزتی کی تھی، اس تصور کے تحت کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے، لیکن گرائنا پر بھی جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنے باپ سے چھپ کر شیران کے خلاف منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھی، اور گرائن کے چند کارکن اس کے اعلی کار بن گئے تھے۔ چنانچہ اسی رات جب شیران نے گرائن کے ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا اور اپنی میز سے اٹھ کر اس حصے کی طرف بڑھا جہاں رقص و سرود کی محفل جاری تھی، تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے، اسے زور کا چکر آیا، اور اس کے بعد وہ بے حواس ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو ایک اجنبی جگہ موجود تھا۔ دن کی روشنی اس کے کمرے کے رخنوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ لکڑی کا بنا ہوا کمرہ تھا، اور اس کا دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ شیران گزرے واقعات کو یاد کرنے لگا، اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ بہر طور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے قریب پہنچا، اسے زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ چند ہی لمحات کے بعد دروازہ کھل گیا۔ 2 مسلح آدمی پستول تان کر اس کے سامنے موجود تھے۔ شیران نے حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور پھر بھاری لہجے میں پوچھا، کس کا قیدی ہوں؟ صرف یہ بتا دو۔ یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا مسٹر شیران، لیکن ہمیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ کسی بھی غلط حرکت پر آپ کو بے دلے گولی مار دی جائے۔ ناشتہ ملے گا؟ شیران نے سوال کیا۔ ہاں یقیناً، ناشتہ بھی پہنچا دیا جائے گا، صرف آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جواب ملا، اور شیران گردن جھکا کر دوسرے پلٹ گیا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ گرائن میں اس کے خلاف سازش کس نے کی تھی، لیکن جب وہ دونوں افراد ناشتہ لے کر آئے تو ان کے پیچھے ہی گرائنا موجود تھی۔ اس کی شکل دیکھ کے شیران حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ اسے تعجب سے گرائنا کو دیکھا۔ وہ گرائنا، کیا تم بھی قیدی کی حیثیت سے موجود ہو؟ کیا ہمیں قید کرنے والے مارٹن کنگ کے آدمی ہیں؟ نہیں، اس وقت تو میرے قیدی ہو، گرائنا سرد لہجے میں بولی، اور شیران احمقوں کی طرح منہ پھاڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحات اس طرح گزر گئے، پھر وہ گردن جھٹک کر بولا، میزا خالی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان دونوں کو یہاں سے بھگا دو، ورنہ میں انہیں ناشتے کے ساتھ کھا جاؤں گا۔ اشارہ دونوں مسلح افراد کی طرف تھا۔ گرائنا نے چند لمحات سوچا، اور پھر ان دونوں کی طرف رک کر کے بولی، ٹھیک ہے، تم دونوں دروازے کے باہر رکو، لیکن ہوشیار رہنا۔ دونوں مسلح افراد سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ شیران نے ناشتے کی ٹرے سامنے سرکائی اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ یہ نئی صورتحال ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گرائنا خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران اس نے ایک بار بھی گردن نہیں اٹھائی۔ پھر جب پوری ٹرے خالی ہو گئی تو اس نے ٹرے ایک طرف سرکا دی اور مسکراتا ہوا بولا، ہاں خوبصورت لڑکی، اب کہو کیا کہہ رہی تھی؟ میرا نام گرائنا ہے، خوشی ہوئی تم سے مل کر، آگے کہو۔ تمہارا غرور بالآخر تمہاری موت بنے گا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ میں ڈچ مین کی بیٹی ہوں، کسی کی مجال ہے کہ مجھ سے انحراف کرے؟ میں اب تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، کیونکہ تم نے مجھے ٹھکرایا ہے، مگر میں اب تم سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت، کیونکہ تم واپس آ گئی ہو۔
شیران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے شاید اپنے بھرپور اور حسین مسکراہٹ کا پورا احساس تھا۔ اس کے مضبوط سفید چمکدار دانت بڑی پرکشش ترتیب میں تھے۔ مسکراتے وقت اس کے چہرے کی دلکشی نمایاں ہو جاتی، لیکن جو اس مکرانہ مسکراہٹ سے واقف تھے انہیں معلوم تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے موت چھپی ہوئی ہے۔ ضعیف العمر سلال خان بہت دنوں بعد نظر آیا تھا۔ بابا گل نے اسے ہاتھوں ہاتھ دیا۔ گڑ دے، گڑ کی بات کہوں۔ مجذوب نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا۔ کہو سلال خان، پہاڑوں میں پراسرار خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے آسمانوں میں؟ گڑ دے تو گڑ کی بات کہوں۔ آسمان کی بات آسمان والے جانے۔ کچھ وہاں ہو رہا ہے، کچھ یہاں چٹانوں سے کان لگا کر آوازیں سن لے۔ چٹانیں خود بولتی ہیں کیونکہ وہ پتھر ہیں، ان کے سینوں میں کمزور دل نہیں جو جھوٹ بولیں۔ گڑ نہیں دے گا کیا؟ جتنا دل چاہے لے لو بابا سلال خان، چٹانوں کی بات ہم بہرے لوگ کیا جانے، تم بتاؤ۔ سلال خان نے گڑ چباتے ہوئے کہا۔ آبشار پتھر گرا رہے ہیں، خونی آنکھیں چٹانوں کو گھور رہی ہیں، دریا ندی نالے خوف سے سمٹ رہے ہیں، کوئی چھپا ہوا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ہوس کی آنکھیں پوشیدہ ہیں لیکن پتھر ہوشیار ہیں۔ عروج و زوال کی کہانیاں تو صدیوں سے جاری ہیں، کچھ سچائیاں پہاڑوں کے سینوں میں ابل رہی ہیں۔ لاوا سرخ ہو گیا ہے، دیکھو چنار پھول دے رہے ہیں، مگر یہ سرخی درختوں کی چوٹیوں سے نہیں ابل رہی، یہ خون ہے، ہاں یہ خون ہے، کچھ سفید سرخ، کچھ دیکھنا، یہ سرخی سفیدی کو نگلتی ہے، یہ سفیدی سرخی کو، یہ زمین کی کہانی ہے، آسمان کی کہانیاں آسمان والے جانے۔ دھت تیرے کی، گڑ میں مکھی نکل آئی، تھو تھو، گڑ میں مکھی۔ سلال خان نے سارا گڑ پھینک دے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور گڑ لے لے سلال خان، بیٹھ تو جو پوری بات تو کرو۔ بس بات پوری ہو گئی، باقی کہانی وقت سنائے گا اور سنو۔ گڑ میں مکھی بٹھا دی ہے اور بات پوری سنو گے، سب کی ایک ہی سوچ ہے۔ سلال خان بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بابا گل اسے دیکھ رہا تھا۔ کہو گل خانہ، کیا ہو رہا ہے؟ پیر شاہ کی آواز سن کر گل چونک پڑا۔ کچھ نہیں پیر خانہ، آؤ بیٹھو۔ بوڑھا مجذوب تم سے باتیں کر رہا تھا۔ بہت کم بولتا ہے اور جو بولتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ کوئی بات کہی اس نے؟ کہتا ہے چٹانوں کی سینوں میں سچائی کھول رہی ہے اور ہوس کی آنکھیں تاک رہی ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ کیا مطلب ہوا ان باتوں کا پیر خانہ؟ سلال خان کی باتیں سچی ہوتی ہیں لیکن سمجھ میں کہاں آتی ہیں۔ پہاڑوں کے حالات میں تبدیلی اچھی نہیں ہے۔ کون سی تبدیلیوں کی بات کرتے ہو پیر خان؟ تبدیلیاں تو ہوئی ہیں۔ تہمانہ میں نعمان خان نے حکومت سنبھال لی ہے اور بادشاہ خان بدستور باہر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نعمان خان بادشاہ خان کا بھتیجا ہے، کہنے کی بات کہنا ہی پڑتی ہے۔ نعمان خان کی بیوی فرنگی ہے اور پہاڑ ان فرنگیوں سے ہمیشہ پاک رہے ہیں، لیکن اپنے ہی انہیں کاندھوں پر بٹھا کر لے آئے ہیں، تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ سنا ہے تہمانہ کے میدان ہرے بھرے ہو گئے ہیں، بڑی ترقی ہوئی ہے وہاں۔ مشینوں نے انسانوں کا کام سنبھال لیا ہے، مشینیں کھیت اگا رہی ہیں، مشینیں ہل چلا رہی ہیں، مشینیں پانی نکال رہی ہیں، اور جب مشینیں انسانوں کو خوراک دیتی ہیں تو ہڈیاں کمزور ہو چلی جاتی ہیں، رائفلوں کے نشانے غلط ہو جاتے ہیں، نسلیں یوں ہی تو بیکاری جاتی ہیں۔ یہ فرانہ میں کیا ہو رہا ہے؟ فیروز خان کی بستی ہے، تور خان، دل زماں اور آذر خان سردار، جو دل چاہے کرے، ہم کون ہے؟ یہ چھوٹے قد کے تبتی یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرانہ کی تقدیر بدلنے؟ کیا یہ آسمان کے باشندے ہیں؟ کیا قدرت میں فرانہ ان کے حوالے کر دیا ہے؟ قدرت کی باتیں قدرت جانے۔ میرے دل میں تو بار بار ایک خیال آتا ہے، کیا فیروز خان فرانہ کا سردار تھا؟ اپنے آل اولاد کو لے کر وہ غیر ملک نکل گیا۔ فرانہ ہمیشہ سے بے سردار رہا ہے۔ بادشاہ خان الگ اپنی مستیوں میں گم رہا ہے۔ باہر کی دنیا سے اس طرح راس آئی ہے کہ اس نے تہمانہ پر پنجے گاڑے رکھنے پر اکتفا کیا، شادی بھی نہ کی۔ بوڑھے خان نے، مانتا ہوں کہ تہمانہ کو ترقی دی اور پہاڑوں میں بڑا کہلایا، لیکن یہ بڑائی انہی فرنگیوں سے ادھار لی ہوئی ہے۔ اس نے ہمیشہ فرنگیوں کو اپنے محل میں جگہ دی۔ فیروز خان کے بیٹے یہاں آئے تو بہنوں کو گنوا بیٹھے، ماں بھی بیچاری ماری گئی۔ فیروز خان تو خیر ختم ہو ہی چکا تھا، اس کے بعد انتقام کا کھیل شروع ہوا، لیکن بہزاد سلیمان کا بیٹا ان کے منہ پر تھوک کر نکل گیا۔ اب باہر سے کوئی آ کر لاکھ کہے اس نے بڑے تیر مارے ہیں، پہاڑوں کی ٹیر تو ادھوری رہے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیران کی موت ضروری تھی، دشمنی کی باتیں جس میں برے کھیل کھیلے گئے، ساری باتیں مان لیں، لیکن فرانہ سرداروں کی ملکیت تو نہیں۔ یہاں دوسرے لوگوں کی بھی زمینیں ہیں، سبھی جینا چاہتے ہیں، پھر یہ چھوٹے قد کے تبتیوں کو لا کر ہمارے سروں پر کیوں بٹھا دیا گیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہم بھی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اچھائی برائی میں ہمیں شامل رکھا گیا ہے، اب ہم دودھ کی مکھی کیوں بن گئے؟ بھائی بابا گل، میرا تو خیال ہے کہ بستی کے جتنے بوڑھے ہیں ان سب کو جمع کرو اور اس بات پر غور کرو کہ یہ مسئلہ ہم سے کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن سرداری تو فیروز خانی کے قبضے میں ہے، نعمان خان خود ان تبتیوں کو فرانہ میں بٹھا کر گیا ہے، کوئی کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرا دے تو ہم بھلا کیسے روکو گے؟ ٹھہرنے کی بات اور ہے، مہمان مہمان ہوتے ہیں، لیکن مہمان میزبان بننے کی کوشش شروع کر دیں تو پھر بات دوسری ہو جاتی ہے۔
مجھے لگتا ہے جیسے دال میں کچھ کالا ہے، پیر شاہ نے کہا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ طور خان، دل زمان اور آذر خان سردار سے بات کی جائے۔ وہی میرا مقصد ہے، کم از کم میں پتہ تو چلنا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، کون سی زمینیں سرسبز کرنا چاہتے ہیں اور مشینیں لا کر یہاں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ سوچ لو پیر شاہ کہ بات کا بتنگڑ ہی نہ بن جائے۔ ارے تو یہاں ڈرتا کون ہے؟ اپنی آواز حلق میں دبا کر تو نہیں رہ سکتے ہم لوگ، تو پھر کیا ارادے ہیں؟ میں آج ہی سب سے ملوں گا، بات کروں گا، پیر شاہ نے کہا، اور تھوڑی دیر تک بابا گل سے مزید گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ بستی کا بزرگ تھا، زمین کی محبت دل میں تھی، اس لیے تشویش کا شکار تھا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے جب تہمانہ سے نعمان خان آیا تھا، اڑنے والی مشین میں بیٹھ کر، اور پھر اس کی حویلی اثرین و درست ہوئی، وہ حویلی جس میں خانم کی زندگی گزری تھی۔ فیروز خان کی بیوی نے اس حویلی میں خودکشی کی کوشش کی اور جب تک زندہ رہی اپنے بیٹوں کا ماتم کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد حویلی ویران ہو گئی، صرف بوڑھا چوکیدار وہاں رہ گیا تھا جو کبھی کبھی اس کی صفائی کر دیا کرتا تھا، اور برسوں سے ویران اس حویلی کو اب آباد کیا گیا تھا تو ان چھوٹے قد کی اور چھوٹی آنکھوں والے باشندوں نے جو تبتی سمجھے جاتے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ پہلے تو چند ہی آئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور وہ چند افراد جو بستی میں معزز حیثیت رکھتے تھے، یعنی طور خان، دل زماں اور آذر خان سرداری، انہوں نے اس کی غلامی سنبھال لی تھی اور بستی کی زمینوں پر پراسرار کارروائیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، کم از کم بستی والوں کو اس بات سے آگاہ تو کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے زمینیں فیروز خان کی ہیں، لیکن زمینوں پر جو آبادیاں ہیں یا ان کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی تو فیروز خان کے دشمن نہیں تھے۔ یہ ضرور تھا کہ لوگوں نے پیر شاہ کی بات سنی۔ پیر شاہ بھی ایک معزز بوڑھا تھا اور اس کے نام کے ساتھ ایسی کوئی بات وابستہ نہیں تھی جو بستی والوں کے دلوں میں اس کے اوپر خاش پیدا کرتی۔ سارے بوڑھے لوگ یہی سوچ رہے تھے، جبکہ نوجوانوں کی باتیں کچھ اور تھیں، چونکہ وہ تو دلچسپیوں کے رسیا تھے، جبکہ چھوٹے قد کے تبتیوں نے ان کی دلچسپیوں کے لیے مزید سامان کرنا شروع کر دیا تھا۔ نوجوانوں کا اخلاق بگڑتا جا رہا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد بائسکوپ پہ لگتا تھا، یوں نوجوانوں کا اخلاق مزید خراب ہوتا۔ چنانچہ جب بوڑھے سر جوڑ کر بیٹھے تو پھر یہی باتیں ہونے لگی۔ ٹھیک ہے حویلی فیروز خان مرحوم کی تھی، اس کے بیٹے نے کسی کو دی، مہمان کی حیثیت سے، وہ جو دل چاہے کریں، شکار کھیلے، عیش کریں، لیکن کم از کم یہ اپنے پاؤں اس طرح تو نہ گاڑیں کہ یہ پوری آبادی ہی تبتیوں کی آبادی بن جائے۔ بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، روزانہ اڑنے والی مشینوں کے ذریعے کچھ لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مشینیں روزانہ ہی آ رہی ہیں، اور پھر دلاور خان نے ایک قافلہ بھی دیکھا جو شام کی دھندلوں میں چینڈوں کی طرح رینگتا چلا رہا تھا۔ بڑا ساز و سامان تھا اس کے ساتھ، کہیں کوئی پہاڑوں میں سازش نہ ہو رہی ہو، اسلحہ نہ جمع کیا جا رہا ہو تاکہ پہاڑوں میں ہنگامہ خیزی کی جائے اور ہماری زمینوں پر تسلط قائم کیا جائے۔ آخر انگریز بھی تو اسی طرح ہندوستان آئے تھے، بڑے معصوم بن کر، اس کے بعد ہندوستان کی تقدیر کے مالک بن بیٹھے تھے۔ نہیں بھائی، پہاڑوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ طور خان، ولی زمان اور سرداری سے بات کی جائے گی، ہم ان سے اپنا حق مانگیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ہم طور خان سے کہیں گے کہ وہ ہمیں سارے حالات سے آگاہ کرے۔ تو پھر ٹھیک ہے پیر شاہ، یہ کام ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ ارے ہاں، جو دل چاہے میرے سپرد کر دو۔ پیر شاہ ضدگر منہ سے نہیں ڈرتا، بستی کا پیار دل میں رکھتا ہے، ورنہ اسے کیا چاہیے، 2 گز زمین ہی نہ، کوئی نہ کوئی اسے جا کر دفن کر ہی دے گا۔ میں تم لوگوں سے کہو اس سے ملاقات کروں اور جو کہو وہ معلوم کر لوں، تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ تم طور خان سے بات کرو۔ وہ سب سے زیادہ سرکش آدمی ہے اور کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ کسی تجویز پیش کی، اس بددماغ آدمی نے اگر پیر شاہ سے کوئی بدکلامی کی تو حالات بگڑ جائیں گے، کسی نوجوان نے کہا۔ نہیں، پیر شاہ اکیلا کیوں جائے گا، ہم لوگ بھی اس کے ساتھ چلیں گے۔ 5 آدمیوں کا انتخاب کر لو اور طور خان سے ملنے چلو، اس کے بعد گل زمان سے، اور اس کے بعد آذر خان سرداری سے۔ بستی کے بارے میں ساری معلومات سارے لوگوں کو ہی ہونی چاہیے، ایک آدمی اس کی تقدیر کا مالک نہیں بن سکتا۔ پیر شاہ پرجوش آدمی تھا۔ جب وہ اپنا وفد تیار کر کے بابا گل کی دکان کے سامنے سے گزرا تو بابا گل دکان سے اتر کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کہاں چلے پیر شاہ اور یہ سب لوگ؟ بس ہم طور خان کے پاس جا رہے ہیں، اس سے باتیں کریں گے۔ دوران گفتگو خیال رکھنا پیر شاہ، کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو چٹانوں میں خوریزی کا سبب بن جائے۔ بوڑھے سلال خان کی باتیں بڑی دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں، لیکن ان کی سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ طور خان ان لوگوں کی آمد کا ذکر سنا تو اپنی فطرت کے خلاف بڑی نرمی سے ان کے ساتھ پیش آیا، اور اس نے تمام بوڑھوں کو بڑے احترام کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ پیش کی۔ خدا تمہیں خوش رکھے طور خان، تم نے اپنے رویے میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں، پیر شاہ نے کہا۔ بابا، مجھے سنگ دل اور بدتمیز سمجھا جاتا رہا ہے، جبکہ میں ہوں نہیں۔ بستی کے بزرگوں کی عزت کرنا میرا فرض ہے۔ آپ لوگ میرے پاس کسی کام سے آئے ہیں تو یہ میری لازم ہے کہ میں آپ کا استقبال آپ کی شان کے مطابق کروں۔ خدا تمہیں خوش رکھے طور خان،
ہم سخت پریشان ہیں۔ یہ چھوٹے قد کے لوگ جو تبت کی بلندیوں سے یہاں تک پہنچے ہیں، کون ہے اور یہاں کیوں لایا گیا ہے انہیں؟ ان کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لوگ ہماری زمینوں پر کیا کر رہے ہیں؟ اوہ، پہلی بات تو یہ کہ بابا صاحب کے لوگ تبتی نہیں ہیں۔ یہ تبت کی بلندیوں سے نہیں آئے بلکہ بینکاک کے شہری ہیں۔ ان میں ایک مسٹر گریچر ہیں جو یہاں رہ کر ایسے کام کر رہے ہیں جو پہاڑوں کی بھلائی میں ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانہ نعمان خان کی ملکیت ہے اور نعمان خان خود انہیں لے کر آیا ہے۔ اگر کوئی کسی کو مہمان بنا کر اپنے گھر میں رکھے تو یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں۔ باقی رہی ان لوگوں کے بڑھنے کی بات، تو اس سلسلے میں نعمان خان نے فرانہ کے اطراف میں جو کچھ کیا ہے آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ فرانہ کے اطراف تھوڑے دنوں میں دگنی بلکہ 3 گنی فصلیں پیدا کرنے لگے۔ وہاں ترقی کا دور دورہ ہے، جدید ترین مشینیں آ رہی ہیں، لوگوں کو پہننے کے لیے عمدہ لباس مہیا ہو رہے ہیں اور کھانے کے لیے عمدہ خوراک۔ نعمان خان سارے پہاڑوں میں تو اصلاحات نہیں کر سکتا، لیکن تہمانہ اور فرانہ اس کی ملکیت ہے۔ تہمانہ بادشاہ خان کی سرزمین ہے اور فرانہ فیروز خان کی۔ وہ انہی دونوں علاقوں میں اصلاحات کرنا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں اس کے دل میں بڑی نیک خواہشات ہیں۔ وہ کیا؟ بوڑھے دولہ خان نے پوچھا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاحات کو دوسرے قبیلے کے لوگ بھی دیکھیں اور اگر چاہے تو فنی مہارت حاصل کرنے کے لیے ان سے رجوع کریں۔ یہ پستہ قامت باشندے ہمارے ملازموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ انجینئر ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہماری بھلائی میں ہے، طور خان نے کہا۔ سوچ لو طور خان، پہلے بھی یہ ہوا تھا، انگریز بھی ہندوستان میں اس طرح داخل ہوئے تھے۔ نہیں بابا، پہاڑ ہماری ملکیت ہیں اور ان کی تاریخ ہے کہ ان پر کبھی غیروں کا قبضہ نہیں ہو سکا۔ مجال ہے کسی کی جو انگریزوں کی طرح انہیں ہندوستان سمجھ سکے۔ ہم ان لوگوں کو اتنی گہرائیوں میں دفن کر دیں گے پھر ان کی وجود کی خوشبو تک نہ اٹھ سکے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو بابا؟ کیا طور خان غدار ہے؟ بے شک ہم دولت مند لوگ ہیں اور ہم نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ ہم پہاڑوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں بہتر طور سے جانتے ہیں۔ ہم اگر کبھی برائیوں کی جانب راغب ہوں گے اور ہم سے پہاڑوں کو خدشہ لاحق ہو تو تمہیں حق ہے کہ اپنے ہاتھ ہمارے گردوں کی طرف بڑھاؤ اور انہیں پکڑ لو، لیکن اس وقت تک جب تک تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ہم دنیا میں بے عزت ہو جائیں۔ نعمان خان جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو، مجھے یقین ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ پہاڑوں کی دنیا الگ ہے طور خان، ہم ان پہاڑوں کو غیروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ پہاڑ غیروں کی ملکیت نہیں بن سکتے بابا صاحب۔ آپ میں سے کوئی بھی جب چاہے اور جہاں چاہے جا کر دیکھ لے، مگر وہ پہاڑی نوجوانوں کا اخلاق خراب کر رہے ہیں۔ دیکھو بابا خان، یہ اپنے گھر کی بات ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنا تمہارا فرض ہے۔ اس طرف کوئی نہ جانے، وہ ایک محدود علاقے میں جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس سے آگے انہیں بھی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر یہ تالاب تمہاری بستیوں تک پہنچنے لگے یا بائسکوپ تمہاری بستیوں میں لگنے لگے تو تم انہیں اکھاڑ کر پھینک دینا، انہیں کبھی تعمیر نہ ہونے دینا۔ طور خان کی باتیں کچھ ایسی وزندار تھی کہ سب لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ بوڑھے بابا گل نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو طور خان، لیکن ہم تبتیوں کی آمد سے خوفزدہ ہیں۔ ہاں میرے طور خان، ہم اپنی عمر کا وہ حصہ گزار چکے ہیں جو جد و جہد کا ہوتا ہے۔ بیٹے طور خان، ہمارے نسبت تم جوان ہو، کسی سے مقابلہ کر سکتے ہو، جبکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں۔ بیٹا سوچ لینا، ان چٹانوں کی آغوش سے تمہارا خمیر اٹھا ہے، ان کے ساتھ غداری کی تو دنیا کے انہی لوگوں میں تمہارا نام بھی شامل ہوگا جن پر آج تک تھوکا جاتا ہے۔ آپ مطمئن رہے بابا خان، ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے، طور خان نے کہا اور بوڑھے مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ طور خان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے پر زین کسی اور علاقے کی جانب چل پڑا جو بینکاک سے آنے والے لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ بے شک نعمان خان نے اس سے تاکید کی تھی کہ پستہ قامتوں کے ساتھ اتنا مکمل تعاون کیا جائے کہ انہیں کسی شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن بوڑھوں کی بات بھی تو غلط نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا گھوڑا اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں خاردار تاروں کی ایک وسیع باڑ لگائی گئی تھی اور اس باڑ کی دوسری جانب فیروز خان کی حویلی تھی۔ کچھ مکانات بھی تھے جو اس باڑ کے آس پاس تھے، خالی کرا لیے گئے تھے اور وہاں کے باشندوں کو ان کا بہترین معاوضہ ادا کیا گیا تھا، جس کی بنا پر انہوں نے خوشی خوشی اپنے مکانات چھوڑ دیے تھے۔ ہر چند کے یہ مکانات بھی فیروز خانی کی ملکیت تھے، لیکن وہاں پر بسنے والوں پر مظالم نہیں کیے گئے تھے اور انہیں بغیر کسی جبر کے وہاں سے نہیں ہٹایا گیا تھا۔ گریچر اور میگنیشیا کو مارینوں کی طرف سے جو ہدایات موصول ہوئی تھی ان کے تحت انہیں جس مشکل انداز میں کام کرنا پڑ رہا تھا ان کا دل ہی جانتا تھا۔ دراصل وہ دوہری کیفیت کا شکار تھے۔ مارینو تنظیم کے مفادات کے لیے یہاں یہ جگہ قائم کر رہا تھا، لیکن در پردہ کچھ قافلے آتے تھے جو کانگو سے براہ راست ایک راستہ بنا کر یہاں تک پہنچتے تھے۔
इस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें ऐसी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कि ग्रीचर और मैग्नेशिया को इससे पहले कभी इस किस्म का उलझा हुआ काम नहीं करना पड़ा था। मुख्तलिफ इलाकों में कांगूसी मशीनें और दूसरी चीज़ें आती थीं और हवेली के अकबी हिस्से में जो गहरी सुरंग खोदी गई थी इसमें पोशीदा कर दी जाती थी। यह सुरंग न सिर्फ मुकामी बाशिंदों से पोशीदा थी बल्कि कुछ ऐसे लोगों से भी उसे छुपाए रखना पड़ता था जो यहाँ तंजीम के आदमी समझे जाते थे। इसके साथ साथ ही इस अजनबी इलाके का वहशत खेज माहौल इन लोगों को खौफजदा किया रहता था। ये सब कदम कदम पर मोहतात रहते थे कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि वक्त से पहले इनका राज फाश हो जाए। मालिनों की हदायत को अच्छी तरह समझकर इन पर अमल करना ग्रीचर का मसलक था। वो मालिनों का मुलाजिम नहीं बल्कि इसका अकीदतमंद था और मैग्नेशिया इसकी बेहतरीन दस्ते राज थी। मालिनों ने कुछ और भी अफराद भी ग्रीचर को मुहैया किए थे जो उसके गुलामों में से थे। ये सब मालिनों के मोतकदीन थे और इसके इशारे पर एक लम्हे में ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार रहते थे। यही वजह थी कि इस वीराने में ग्रीचर और मैग्नेशिया अपना काम बखूबी चला रहे थे। मकामी बाशिंदों को संभालने के लिए उन्हें हर तरह के इंतजाम कर रखे थे। तूर खान बेशक नुमान खान का ख़ास आदमी था और नुमान खान ने इन 3 अफराद को सिलसिले में इनके हवाले किया था और कहा था कि हर तरह की आवाज़ को दबाने में ये तीनों मुआविन साबित हो सकते हैं। लेकिन ग्रीचर ने अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आने दिया था कि मुकामी बाशिंदों से इसकी चपकलश चलती। हालात अभी तक ग्रीचर के हक में चल रहे थे और उसे ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी जिससे वो खौफजदा हो जाता। तूर खान ने उसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और चंद ही लम्हात के बाद उसे ग्रीचर के सामने पहुंचा दिया गया। मैग्नेशिया वहां मौजूद थी। तूर खान ने हस्बे मामूली से सलाम किया और अपनी आमद का मकसद बताते हुए कहा, बस्ती के चंद बूढ़ों को इन काफिलों की आमद पर तशवीश है जो यहाँ बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। बस्ती के लोग इन तालाबों से भी खौफजदा हैं जो बस्ती से बाहर बनाए गए हैं। गो मैं उन्हें हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश की है लेकिन वो जानना चाहते हैं कि उनका मकसद क्या है। क्या तुम्हारे पास इन लोगों के इन सवालात का जवाब नहीं था तूर खान? ग्रीचर ने नरम लहजे में सवाल किया। मैंने अपने तौर पर उन्हें मुतमईन करने की तमाम कोशिशें की मिस्टर ग्रीचर, लेकिन इनके साथ ही साथ बस्ती के बुजुर्गों को ये एहसास भी है कि कहीं पहाड़ों के खिलाफ कोई साजिश न हो रही हो। मैं साफ को आदमी हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप इन बुजुर्गों को मुतमईन करने का कोई इंतज़ाम करें। तूर खान, नुमान खान ने जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द की थी और तुम्हें इस सिलसिले में मुकम्मल इख्तियार दिए गए थे। मैंने कभी तुम्हारे इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पहाड़ों में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे मुफाद में है। तुम लोग में जिस वक्त चाहे यहाँ आकर इस काम का मुआयना कर सकता है जो हम लोग कर रहे हैं। बाकी रही इन काफिलों की बातों, हमारे आदमी आते जाते रहते हैं और चूंकि हमारे हेलीकॉप्टर इतनी तादाद में रोज़ाना यहाँ नहीं आ सकते कि हमारी मतलूबा अशिया यहाँ तक पहुँचा सकें, इसलिए हमने रास्तों का इंतखाब किया है जो आसानी से यहाँ हमारा सामान पहुँचा सकते हैं। बस ये मामला है। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। तुम जब चाहो अपने इन बुजुर्गों को यहाँ लाकर इस जगह का मुआयना करा सकते हो। हमें कभी एतराज़ नहीं होगा। बुजुर्गों का कहना है कि तुमने जो नहाने के तालाब बनाए हैं इनसे हमारे नौजवानों का अखलाक ख़राब हो रहा है। ठीक है, या जिसको किसी को तकलीफ़ है और परेशानी लाहिक है वो हमें बता दी जाए। तालाब फौरी तौर पर ढकवा दिए जाएंगे और ऐसा बंदोबस्त कर दिया जाएगा कि बाहर से यहाँ के मनाजिर नजर न आए। हमारा शुक्र मिस्टर ग्रीचर, तुमने मुझे मुतमईन अल्फाज देकर सुरखरू किया है। मैं किसी भी वक्त बुजुर्गों को यहाँ लाकर इस इलाके का मुआयना करा दूंगा। तूर खान मुतमईन होकर चला गया। ग्रीचर और मैग्नेशिया एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। ग्रीचर गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा नहीं हुआ मैग्नेशिया, हमारे काफिले इन लोगों की निगाहों में आ गए। पहाड़ों के ये बशिंदे मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। ग्रीचर, तुम यकीन करो, मैं रातों को लरसती रहती हूँ। यहाँ तो हर शख्स शीरान नजर आता है। नहीं, ये बात नहीं, शीरान इन लोगों में मुनफरिद था। मैंने इस जैसी आन बान वाला एक भी इस इलाके में नहीं देखा। इसके बावजूद मैं खौफजदा रहती हूँ। अब बताओ इस सिलसिले में क्या करोगे? फिलहाल तो मिस्टर मालिनो से हमारा राब्ता भी कायम नहीं हो सकता। इन काफिलों की आमद रोकना पड़ेगी और अगर नुमान खान को इस बारे में पता चल गया तो हम कहेंगे, हाँ 3 बार हमारे आदमी मुख्तलिफ रास्तों से यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल हमारे ज़हन में बात नहीं थी कि लोग पहाड़ों के ऐसे पुरपेच इलाकों पर भी निगाह रखते होंगे जहाँ किसी की तवज्जो नहीं जाती। कोया हमारा तरीकाकार गैर मुनासिब है। अब इन मामलात को संभालना ही पड़ेगा। काफिले तो ज़रूर आएंगे, चूँकि हमारे पास इन ज़रूरी अशिया को यहाँ तक पहुँचाने के लिए और ज़राए नहीं है जो मालिनों को हिदायत के मुताबिक हम मंगवा रहे हैं। लेकिन इन काफिलों के रास्ते बदल दिए जाएंगे। हाँ, यूँ महसूस होता है जैसे चट्टानों में रहने वाले हर वक्त इन चट्टानों की निगरान रहते हैं। मैग्नेशिया, तुम्हें मालूम है मिस्टर मालिनो ने हमसे जो बातें कही उनका मकसद क्या था? किस हद तक समझ चुकी हूँ, लेकिन मजीद गहराई में जाने की ख्वाहिशमंद हूँ। वो नाम नहाद तंजीम जो एक बहुत बड़े मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, दरअसल इन पहाड़ों में एक अजीम शान इनकलाब लाना चाहती है। गौर करो मैग्नेशिया, तो ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं। मैंने ख़ास तौर से इन इलाकों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की हैं। इससे कबल
ہم صرف مخصوص دائرہ میں کام کر رہے تھے، یعنی کہ مارلینوں کے مفادات کے دائرہ عمل میں، لیکن ایک بہت بڑے علاقے کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ مارلینوں نے اس بار اپنی ٹانگ ایک ایسے مسئلے میں الجھائی ہے جس کے بارے میں سمجھ نہیں آتا کہ مارلینوں نے اس انداز میں کیوں سوچا۔ کسی بہت بڑے ملک سے ٹکر لینا معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات منظر عام پر آگے تو یہ سمجھ لو کہ اس بار ہماری قوتیں کم پڑ جائیں گی۔ میں بنیادی طور پر مارلینوں کے ان اقدامات سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن بہرطور ہم اس کے حکم کے غلام ہیں۔ وہ جس مقصد کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں بعض معاملات میں حالات سے ناواقف ہوں۔ گریچر، براہ کرم مجھے کچھ اور بتاؤ۔ وہ بہت بڑا ملک ان علاقوں میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، اور ان قبیلوں کو غلام بنانے کے بعد وہ اس سے ملحق ایک ایسے ملک پر قبضہ کرنے کا خواہش مند ہے جو اس کی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت لمبی سازش ہے۔ مسٹر مارلینوں نے مجھے اس تفصیلات نہیں بتائیں کیونکہ یہ تفصیلات تنظیم کے راز کے طور پر ان کے پاس محفوظ ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اور جو میں نے خود تجزیہ کیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اگر تجربہ مسٹر مارلینوں کو ان سیاسی معاملات میں الجھنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم اس سے براہ راست متعلق نہیں ہیں، ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ پھر مسٹر مارلینوں اس طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ اس کی ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا؟ شیران۔ شیران کس طرح؟ میگنیشیا نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، اور گریچر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مارلینوں نے اپنے آپ کو شیران کی ذات میں ضم کر دیا ہو۔ شیران اس اپاہج شخص کی ذات پر اس طرح مسلط ہو چکا ہے، وہ اس سے ہٹ کر کوئی سوچتا ہی نہیں۔ گویا ان علاقوں میں یہ کارروائی بھی شیران ہی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، میرا یہی اندازہ ہے میگنیشیا، لیکن بہر تو جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ کسی ایک شخص کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ مارلینوں کے اقدامات کو تم چیلنج نہیں کر سکتی۔ بہرطور ہمیں اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس بار معاملہ کچھ جرائم پیشہ افراد کو کنٹرول کرنے کا نہیں، بلکہ اس خوفناک ماحول میں اپنی بقا اور مارلینوں کے مفادات کا تحفظ کا ہے۔ گریچر اور میگنیشیا سوچ میں ڈوب گئے تھے۔